नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाह मीडिया के प्लेटफार्म से मैं बंदा नाचीज़ हाफ़िज़ अबू याहिया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ईद के दिन करीब हैं। ईद के दिन हमने नमाज ईद अदा करनी है। नमाज ईद अदा करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है? नमाज ईद में एक ज़ायद चीज़ होती है जिसे ज़ायद तकबीरात कहते हैं। यानी आम नमाज में जो हम तकबीरात कहते हैं, तकबीर तहरीमा कहकर फिर हम रुकू में तकबीर कहते हैं, फिर हम सजदे में तकबीर कहते हैं। लेकिन नमाज ईद में कुछ तकबीरात ज़ायद होती हैं, आम नमाज़ों से ज़ायद तकबीरात। वो कितनी हैं? हदीस के मुताबिक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं वो 12 ज़ायद तकबीरात हैं, 7 पहली रकत में और 5 दूसरी रकत में। लेकिन अहनाफ के यहाँ ये 6 ज़ायद तकबीरात हैं। पहली रकत में भी 3 ज़ायद तकबीरात और दूसरी रकत में भी 3 ज़ायद तकबीरात। पहली रकत में 3 ज़ायद तकबीरात किरात से पहले हैं और दूसरी रकत में किरात से बाद हैं। ये अहनाफ के यहाँ ऐसा है। उसकी वजह क्या है? उस बारे में उनके पास कोई सही हदीस नहीं है। सही हदीस तो कुजा कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ज़ईफ़ रवायत भी ऐसी उनके पास नहीं है जिससे ये साबित हो कि आपने कभी 6 तकबीरात ज़ायद कहकर नमाज ईद अदा की हो। अलबत्ता कुछ आसार उनके पास हैं सहाबा किराम के, और वो सारे के सारे ज़ईफ़ हैं। किसी भी सहाबी से 6 तकबीरात कहकर नमाज ईद अदा करना ये साबित नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके दलाइल का, तो मौलाना इलियास घुम्मन साहब को मैंने सुना तो उन्होंने बड़ी अजीबो गरीब मंतिक पेश करके 6 तकबीरात को साबित करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि नमाज ईद में ज़ायद तकबीरात 6 इसलिए हैं। अंदाज़ा करें दलील। हम कहते हैं 12 तकबीरात ज़ायद इसलिए हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम से साबित हैं। वो कहते हैं कि ज़ायद तकबीरात 6 हैं। किस लिए? इसलिए हैं कि बाकी 11 के साथ मिलकर वो 17 बन जाती हैं। कहते हैं कि अगर हम बाकी तकबीरात 2 रकत की शुमार करें तो वो टोटल 11 तकबीरात बनती हैं। 2 रकतों में अगर हम शुमार करें तकबीर तहरीमा, फिर रुकू, फिर सजदे में जाते हुए, फिर सजदे से सर उठाते हुए, फिर सजदे में जाते हुए, फिर सजदे से सर उठाते हुए, फिर अगली रकत के रुकू में, फिर अगली रकत के सजदे में, फिर अगली रकत के सजदे से उठते हुए, फिर दूसरे सजदे में, फिर दूसरे सजदे से उठते हुए। तो ये इस तरह कहते हैं कि 11 तकबीरात बनती हैं। तो उन 11 के साथ ये 6 ज़ायद शामिल हो जाएंगी तो 17 बन जाएंगी। तो कहते हैं कि 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ रकात अगर शुमार करें तो वो 17 होती हैं। फ़जर की जो रकात हैं वो 2 फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर की वो 4 फ़र्ज़ हैं, असर की 4 फ़र्ज़ हैं, ये 10 हो गई, और मगरिब की 3 फ़र्ज़ हैं, 13 हो गई, और इशा की 4 फ़र्ज़ हैं, 17 हो गई। कहते हैं कि आम दिनों में हम 17 रकत फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, तो उसी मुनासबत से ईद नमाज में 11 जो पहले से तकबीरात 2 रकतों में मौजूद हैं उनके साथ 6 और मिलाई तो 17 तकबीरात। तो 17 तकबीरात इसलिए हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ों की रकात जो फ़र्ज़ हैं उनकी तादाद 17 है। 2 रखते हैं, लेकिन 2 रकतों में हम तकबीरात कितनी कहते हैं? इन तकबीरात को गिने। 6 तकबीरात तो ज़ायद हैं और 6 ज़ायद तकबीरात के अलावा हम 2 रकात में 11 तकबीरात कहते हैं। 11 को 6 से मिलाएं तो 17 बनती है। ये 17 तकबीरात क्यों हैं? इसमें हिकमत क्या है? इसमें नुक्ता क्या है? इसको समझें। जब ईद की नमाज खड़ी होगी आप 6 तकबीरात को छोड़ दें, बाकी तकबीरात गिने। हम खड़े हैं, अल्लाहु अकबर, एक तकबीर, फिर रुकू में गए, अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, 3 हो गई, सजदे से उठे, अल्लाहु अकबर, 4 हो गई, फिर सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, 5 हो गई, फिर खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, तो 6 हो गई। तो 2 रकात ईद उल अज़हा में 11 तकबीरात बनती हैं। इन 11 के बाद आप 6 तकबीरात और करें। 3 तकबीरात पहली रकात के शुरू में इजाफी और 3 तकबीरात दूसरी रकात के आखिर में।
یہ 6 یہ اور 11 ویسے، تو 6 اور 11 کو ملائیں تو کتنی بنی؟ 17۔ توجہ رکھنا، یہ 17 تکبیرات کیوں بنتی ہیں؟ 11 تکبیرات 2 رکعت نمازوں کی اور اضافی 6 تکبیرات، یہ 17 کیوں بنتی ہیں؟ ہمارے ذمے جو فرض نمازیں ہیں 24 گھنٹے میں، ان فرض نمازوں کی تعداد بنتی ہے 5 اور ان کی رکعتیں بنتی ہیں 17۔ پورے 24 گھنٹے میں جتنی رکعتیں بنتی ہیں، عید کے دن اللہ نے اتنی بار ہم سے تکبیرات کہلوائی ہیں۔ دیکھیں کیسی عجیب و غریب منطق پیش کی۔ کل کو کوئی کہے گا کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ 10 زائد تکبیرات ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ اگر آپ اس طرح نمازوں کو شمار کریں، اگر آپ اس میں وطروں کو بھی شمار کر لیں تو ان کی اتنی بن جائیں گی، لہٰذا یہ جو ہے وہ اتنی تکبیرات ہونی چاہیے۔ وطروں کو احناف بھی فرض کہتے ہیں، واجب تو کہتے ہیں، کم از کم واجب کہتے ہیں، تو فرض اور واجب قریب قریب ہی ہوتا ہے ان کے نزدیک۔ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں 6 زائد تکبیرات وہ 9 ہونی چاہیے، کیوں؟ جو ہے رکعات کی تعداد جو فرض یا واجب کو ملا کر بنتی ہے وہ 17 کی بجائے 20 بنتی ہے، تو پھر 9 رکعتیں جو 9 تکبیریں زائد ہونی چاہیے تاکہ پہلے والی 11 کے ساتھ مل کر یہ 20 بن جائے۔ تو یہ کیا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات مولانا الیاس گمن صاحب نے کہی ہے۔ بھلا ایسے حساب کتاب جو لوگ اپنے طور پر کوئی حساب کرتا ہے، کوئی کسی طرح حساب کرتا ہے، کوئی کسی طرح حساب کرتا ہے۔ اب دیکھیں نماز عید بھی تو فرض ہے، نماز عید بھی تو فرض ہے۔ اب اس کی تکبیرات، اس کی رکعات 2 ساتھ شامل کریں تو عید والے دن جو فرض نمازوں کی رکعات ہیں وہ کتنی ہو جائیں گی؟ وہ تو 17 کی بجائے 19 ہو جائیں گی۔ تو ان کا حساب تو یہاں ہی غلط ہو گیا۔ اسی طرح کوئی اور نماز کوئی شامل کر لے، کوئی بعض اہل علم جو ہیں اگرچہ ان کا موقف مرجوح ہے، وہ تحیۃ المسجد کو بھی فرض کہتے ہیں، ان کے بقول ان کے مطابق اور زیادہ فرائض زیادہ ہو جائیں گی، فرائض کی تعداد جو ہے۔ تو یہ عجیب و غریب حساب کتاب، کیا یہ دلیل بنتی ہے ایسی بات؟ آپ یہ کہیں کہ یہ حدیث سے ہمارے پاس دلیل ہے، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہی ہے۔ کیا اس طرح کے حساب کتاب جو ہر بندہ اپنے اپنے بنا سکتا ہے، کیا اس طرح کے حساب کتاب سے سنت بن جاتی ہے؟ انہیں چاہیے تھا کہ جو ان کے پاس سنت کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تو اسے پیش کرتے۔ ہمارے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سنن نبی داود کی حدیث نمبر 1151 ہے، 1151۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و 5 فی الاخرہ۔ عید الفطر میں جو تکبیرات ہیں وہ پہلی رکعت میں 7 ہیں، دوسری رکعت میں 5 ہیں، والقراءۃ بعدہما کلتیہما، ان دونوں رکعتوں میں تکبیرات کے بعد ہی قرات ہوگی۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے۔ تو چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ایک ہی ہوتی ہے تو آپ نے ایک ہی نماز کا طریقہ بتایا جو کہ دونوں نمازوں میں چلتا ہے، کیونکہ دونوں نماز عید ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے سنن نبی داود کی 1151 نمبر حدیث، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ دوسری حدیث ہمارے پاس موطا امام مالک سے ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے نافع مولا ابن عمر نے۔ نافع مولا ابن عمر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، نافع جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابتداء میں نماز فطر اور نماز اضحیٰ دونوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں نمازیں پڑھیں۔ تو گویا جو پچھلی حدیث میں عید الفطر کا بیان تھا تو وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے تھا، جیسا کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابتداء میں انہوں نے پڑھی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کتنی تکبیرات کہیں؟ فکبر فی الرکعۃ الاولی 7 تکبیرات قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراءۃ۔ انہوں نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور خود امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کر کے وہ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں نافع مولا ابن عمر سے، اور نافع مولا ابن عمر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں سند صحیح کا شمس ہے، یعنی کسی شخص میں ایسی کوئی جرت ہے ہی نہیں کہ اس حدیث پر کلام کر سکے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب میں یہ حدیث درج کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نافع سے، تابعی سے، کیسی یعنی سلسلۃ الذہب ہے یہ سند، سونے کی کڑی ہے جس میں کوئی کھوٹ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ امام مالک نافع سے بیان کرتے ہیں جو تابعی ہیں، نافع سیدنا ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں، دیٹس آل، یہی چین یہی سند ہے، کتنی پیاری سند ہے، اس پر کوئی اعتراض بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے جو غلام ہیں نافع، انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ دونوں پڑھیں، اور دونوں عیدوں میں جو عید نماز تھی اس میں زائد تکبیرات 12 ہی، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک بھی یہی معاملہ ہے، ہم بھی اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنے احناف بھائیوں کو دعوت دیں گے کہ صحیح حدیث ہے، سلسلۃ الذہب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ثابت ہو چکی ہے، تو وہ بھی اس پر عمل کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ تو ان کے نزدیک بھی قابل اعتماد شخصیت ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان پر اعتماد کریں۔ اس سے آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو اثر ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پیش کیا ہے الخلافیات میں، وہ فرماتے ہیں کہ والموقوف علی ابی ہریرہ صحیح لا شک فیہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو موقوف روایت یعنی ان کا عمل ہے کہ انہوں نے 12 تکبیرات کہیں، یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے یہ مرفوع حکمی بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کی ذات تک محدود ہو۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ہم نے ابو داؤد کی 1151 نمبر حدیث پیش کی، دوسرا یہ موطا امام مالک کی جو حدیث ہے یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو عمل کر رہے ہیں یہ مرفوع حکمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے یہ عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں 803 نمبر حدیث ہے، وہ انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم میں یقیناً تم سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مشابہ نماز پڑھتا ہوں، یعنی تم سب سے بڑھ کر میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے۔ ان کانت حاضی لصلاۃہ حتی فارق الدنیا، انہوں نے نماز پڑھ کر دکھائی تھی، تو بعد میں فرمایا کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہی تھی یہاں تک کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز اسی طرح تھی جس طرح میں نے پڑھ کر دکھائی ہے۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی تھی، اور وہ بھی اسی عموم میں داخل ہے کہ میں تم سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کاپی کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، انہوں نے خود صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جو 803 نمبر حدیث ہے یہ گواہی دی ہوئی ہے کہ میری جو نماز ہے، جو میں نماز پڑھتا ہوں، وہ سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے اور صحابہ کرام سے جو ثابت ہے وہ 12 زائد تکبیرات ہیں، 7 پہلی رکعت میں، 5 دوسری رکعت میں، اور دونوں رکعتوں کی زائد تکبیرات وہ قرات سے پہلے ہیں، دوسری رکعت کی قرات کے بعد نہیں ہے جیسا کہ ہمارے احناف بھائی کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے احناف بھائیوں کے پاس آخر کون سی دلیل ہے، اگرچہ مولانا الیاس گھمن صاحب اس دلیل کو پیش نہیں کر سکے اپنی اس ویڈیو میں جو ہمارے تک پہنچی، شاید کبھی انہوں نے بیان کی بھی ہوں وہ روایات، تو ایک دو جو روایات مشہور ان کے ہاں ہیں ہم ان پر آپ کے سامنے تبصرہ کرتے ہیں کہ ان کی استنادی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو علامہ عینی حنفی نے جو بہت معتبر شخصیت ہیں احناف کے ہاں، انہوں نے اپنی کتاب البنایہ شرح الہدایہ میں، یعنی ہدایہ کی بڑی ایک معتمد شرح ہے البنایہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وروا محمد بن الحسن فی کتاب الآثار، کہ محمد بن حسن نے اپنی کتاب الآثار میں یہ حدیث ایک نقل کی ہے جس سے وہ اپنی نماز عید کی تکبیرات کو 6 ثابت کرتے ہیں۔
کہ اخبرنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم النخعی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہ کان قائدا فی مسجد الکوفہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ کچھ صحابہ تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ تو وہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ بتایا نماز کا، یعنی اس طریقے کو بتانے والے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے کیا بتایا کہ پہلی رکعت میں 5 اور دوسری رکعت میں 4 تکبیرات کہی جائیں۔ تو پہلی رکعت میں 5 کیسے ہوں گی کہ وہ قرات سے پہلے ہونی ہے، تو جو تکبیرۃ الافتتاح ہے، یعنی جو جسے ہم کہتے ہیں تکبیر اولا، اللہ اکبر کہہ کے جس سے نماز شروع کرتے ہیں، تو وہ تکبیر شامل کر کے 5 ہو جائیں گی، 4 زائد تکبیریں تو یہ 5 ہو جائیں گی، اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں ہیں، اس کو بھی وہ بعد والی کو شامل کر لیں گے، رکوع والی کو، تو وہ 3 رہ جائیں گی، اور پہلی رکعت میں بھی تکبیر اولا بھی شامل کی اور رکوع بھی شامل کر لیا اگر ساتھ میں، تو وہ 3 رہ جائیں گی۔ تو گویا 6 تکبیرات انہوں نے بتائیں۔ تو یہ جو روایت ہے یہ کئی وجہ سے ضعیف ہے۔ سب سے پہلے تو حماد بن ابی سلیمان جو راوی ہیں وہ مدلس بھی ہیں اور مختلط بھی ہیں، مدلس بھی ہیں اور مختلط بھی ہیں، یہاں سماع کی صراحت انہوں نے نہیں کی۔ اس کے بعد امام ابراہیم نخعی ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی مدلس ہیں اور انہوں نے بھی سماع کی صراحت کیے بغیر اس روایت کو بیان کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ اور اس سند میں ایک اور علت بھی ہے کہ ایک راوی ایسے ہیں کہ تمام محدثین کا اتفاق ہے، جیسا کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اس راوی کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ راوی حدیث میں ضعیف ہیں۔ باقی ہم مطلب ہے کہ کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کرتے، ان کی شخصیت اور کردار کے بارے میں، لیکن حدیث میں اتنا ہے کہ ان کی حدیث ضعیف ہے۔ کوئی نیک آدمی بھی ایسا ہو سکتا ہے، کئی ایک مثالیں رجال حدیث میں موجود ہیں کہ وہ بڑے زاہد عابد تھے لیکن حدیث میں ضعیف تھے۔ تو اس روایت میں بھی 2 مدلسین ہیں اور ساتھ میں حماد بن ابی سلیمان مدلس ہونے کے ساتھ مختلط بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور جو راوی ہیں، جو تیسرے راوی ہیں، وہ ضعیف بھی ہیں محدثین کے اتفاق کے ساتھ، لہٰذا یہ جو روایت ہے ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان سے ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور روایت جو مصنف ابن ابی شیبہ سے ہمارے بھائی احناف پیش کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ جو تکبیرات بتاتے تھے عیدین میں، وہ 9 تکبیرات تھیں، پہلی رکعت میں 5 اور دوسری رکعت میں 4، باقی تکبیرات کو یعنی جو قیام کی تکبیرات ہیں ان کو شامل کر کے ان کو نکالیں تو 6 رہ جائیں گی، تو 6 تکبیرات 3 کر کے پہلی اور دوسری رکعت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ مجالد بن سعید اس کی سند میں ضعیف راوی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 5697 نمبر حدیث ہے، تو اس کی سند ضعیف ہے، مجالد بن سعید ضعیف راوی ہے، اور یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک موقوف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی، ثابت بھی نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو بالفرض والمحال مان بھی لیا جائے تب بھی یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح سمجھ لیں، اس روایت کو وہذا رأی من جہت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو یہ زیادہ سے زیادہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے، ذاتی رائے ثابت ہوگی، جبکہ والحدیث المسند ما علیہ من عمل المسلمین اولا ان یتبع، جبکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث ہم پیچھے پیش کر چکے ہیں اور اس پر مسلمانوں کا عمل بھی ہے، ابھی تک متوارث چلا آ رہا ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے دور تک چلا آ رہا تھا، تو اب بھی الحمدللہ اہل حدیث اس پر عمل کر رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اولا ان یتبع، اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے نا، اس کو اگر ثابت مان بھی لیا جائے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبری بہقی میں ہی جلد 3 صفحہ 411 پہ کہ وَنُخَالِفُهُ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ وَتَقْدِيمِهِنَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا بِحَدِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اثر پیش کیا گیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، ہم اس اثر کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ کیوں؟ کس معاملے میں مخالفت کرتے ہیں؟ ایک تو تکبیرات کی تعداد میں کہ اس میں 6 بیان ہوئی ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 بیان ہوئی ہیں، اور دوسرا
دوسری رکعت کی تکبیرات قرات کے بعد کہنی ہے، کہتے ہیں ہم اس میں بھی مخالفت کرتے ہیں، ہم قرات سے پہلے ہی دونوں رکعتوں میں تکبیرات کہتے ہیں۔ کیوں؟ بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے۔ تو دو چیزیں اس میں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے 12 تکبیرات ثابت ہیں، 7 پہلی رکعت میں، 5 دوسری رکعت میں، اور یہ زائد تکبیریں ہیں نماز کی باقی تکبیرات کے علاوہ۔ خالص نماز عید میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ 12 ہیں زائد تکبیرات، اور یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے جو آثار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو پیش کیے جاتے ہیں وہ ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے وہ ثابت نہیں ہیں، اور اگر وہ ثابت ہو بھی جائیں تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا یہی اولا ہے اور یہی قابل عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کسی صحابی کی کوئی بات ہے تو ہم اس پر معذرت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ صحابی کا احترام ہمارے دل میں ہے، ہم دل و جان سے صحابہ کرام سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات اگر ہو جائے، اور یہ سارے مسلمان ایسے کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو پراپیگنڈا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو جی یہ غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کو کہتے ہیں، یہ غیر مقلدین صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ بھئی ہم مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانتے ہیں۔ یہاں جو آثار آپ کے اگر ثابت ہوتے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا یہ بہتر تھا اور یہی حق تھا، لیکن جو آثار آپ نے پیش کیے ہیں، آپ کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں، وہ سرے سے ثابت ہی نہیں، لہٰذا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 تکبیرات سے کم سے نماز عید پڑھی اور نہ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا۔ صحابہ کرام بھی یہی عمل کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی عمل کرتے تھے، اور فقہا بھی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہی عمل چلا آ رہا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کا یہی موقف تھا۔ امام مالک کی موطا سے ہم نے وہ جو سلسلۃ الذہب ان کی حدیث پیش کی ہے، اس پر انہوں نے جو کمنٹس کیے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی الامر عندنا، ہمارے نزدیک بھی بالکل اسی پر عمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید ادا کرتے وقت ایک اہم مسئلہ جو ان دنوں میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، پوچھا بھی جانا چاہیے، کیونکہ جو مسلمان ہے اسے اپنا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کرنا چاہیے، اور اسے پوچھنا چاہیے کہ میرا عمل جو میں کر رہا ہوں یا مجھے بتایا جا رہا ہے میں ایسے کیوں کروں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت ہے؟ تو یہ سوال کیا جاتا ہے عموماً کہ کیا نماز عید میں جو زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں، زائد تکبیرات 12 ہیں، اس حوالے سے ہمارا الگ سے کلپ موجود ہے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو زائد تکبیرات کہنی ہیں، ان زائد تکبیرات میں کیا ہر تکبیر میں رفع الیدین بھی کرنا ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یقیناً ہر تکبیر میں جو زائد تکبیرات ہیں ان میں رفع الیدین بھی کرنا ہے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے احناف بھائی جو کہ عام نماز میں رکوع میں جاتے وقت یا سجدے میں رکوع سے سر اٹھاتے وقت یا تیسری رکعت میں اٹھتے وقت رفع الیدین کو کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ دراصل سلام کے متعلق تھی کہ سلام کرتے وقت صحابہ کرام ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ تو نماز کے بارے میں ہے اور عموم ہے کہ نماز میں چاہے نماز کا شروع ہو، درمیان ہو، آخر ہو، ہاتھ اٹھانا منع ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سکون کرو۔ حالانکہ یہ متواتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں رفع الیدین کے بارے میں، اور صحابہ کرام کا متواتر عمل ہے اس پر، اور پھر امت کا متواتر عمل ہے اس پر، اور اس پر بہت زیادہ دلائل ہیں، یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رفع الیدین نماز عید میں ہمارے احناف بھائی بھی کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، جبکہ عام نماز میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ رفع الیدین کرنے کے بعد دوبارہ قطعاً رفع الیدین نہیں کرنا، اور وہ کہتے ہیں کہ نماز میں سکون کے منافی ہے اور یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور یہ بار بار حرکت کرنا جو ہے نا وہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عام نماز میں تو آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا، اور حدیث یہ پیش کی جو جامع ترمذی کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں، جو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود فیصلہ دیا کہ یہ ثابت نہیں ہے، قد ثبت حدیث من یرفع، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے نقل کیا انہوں نے
کہ رفع الیدین کرنے والوں کی حدیث تو ثابت ہے، اور لم یثبت حدیث ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث عدم رفع پر پیش کی جاتی ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس غیر ثابت روایت کو، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اس پر جرح کی کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں، اور دیگر ائمہ نے بھی، تو اس غیر ثابت حدیث میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے ہمارے احناف بھائی استدلال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور پہلی دفعہ رفع الیدین کیا، دوبارہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ رفع الیدین کیا، فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، انہوں نے رفع الیدین صرف پہلی دفعہ کیا، تو کہتے ہیں دیکھو جی ثابت ہو گیا کہ صرف نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ میں رفع الیدین کرنا ہے، اس کے علاوہ پوری نماز میں کہیں بھی رفع الیدین نہیں کرنا۔ اگر ہمارے احناف بھائیوں کے نزدیک وہ حدیث دلیل ہے، اور جس طرح کے مولانا الیاس گھومن صاحب بھی اور دیگر بھی ہمارے تمام حنفی بھائی علماء اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، اگر وہ حدیث دلیل ہے تو پھر نماز عید میں رفع الیدین کیسے جائز ہو گیا؟ نماز عید میں بھی تو پہلی تکبیر کے بعد آپ ہاتھ باندھتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر اللہ اکبر۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے کہ پہلی دفعہ رفع الیدین کیا اس کے بعد نہیں کیا، یہ حدیث یہاں لاگو کیوں نہیں ہوتی؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی اور بھی حدیث ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازوں میں تو رفع الیدین بعد میں کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن نماز عید میں آپ نے حکم دے دیا کہ نماز عید میں آپ نے بار بار ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں؟ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ، جو آپ صحیح مسلم کی حدیث کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریر گھوڑوں کی طرح دمیں نہ ہلاؤ، نماز میں سکون کیا کرو، تو یہ جو آپ اللہ اکبر کہہ کر پھر بار بار جو ہے نا کم از کم 4-5 مرتبہ تو مسلسل اسی ایک رکعت میں رکوع سے پہلے آپ رفع الیدین کرتے ہیں اور مسلسل اور بار بار کرتے ہیں، تو کیا یہ سکون کے منافی نہیں ہے؟ اور کیا یہ شریر گھوڑوں کی دموں سے مشابہت نہیں رکھتا؟ اگر وہ حدیث اس پر فٹ ہوتی تو ہم تو کہتے ہیں وہ حدیث ہے اسلام کے بارے میں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث آپ کو نہیں روکتی کہ پہلی دفعہ ہی صرف رفع الیدین کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا، تو آپ کے پاس اسپیشل کون سی دلیل ہے کہ عام نماز میں تو رفع الیدین بار بار کرنا منع ہے رکوع میں اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت یا تیسری رکعت میں اٹھتے وقت، لیکن عید میں جو ہے نا وہ بار بار کرنا جائز ہے، بلکہ یہ حکم ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات یہ ہے، ہم ان سے یہی ایک معصومانہ سا سوال کرتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ کہ اگر نماز میں تکبیر اولیٰ کے وقت ایک دفعہ رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھ لینا، پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر آپ نے جو فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اگلی سورت پڑھنی ہے، اور اگلی رکعت میں بھی کم از کم فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے، یا اگلی سورت میں کم از کم فاتحہ تو پڑھنی ہے، تو اللہ اکبر کہہ کر آرام سے آپ نے فاتحہ پڑھنی، فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھ کر پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں، اور یہ نماز میں سکون کے منافی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہی رفع الیدین کرنی اور دوسری نہیں کرنی۔ تو اگر یہ سکون کے منافی ہے کہ اتنے وقفے کے بعد رفع الیدین کیا جائے، تو نماز عید میں مسلسل آپ بار بار ایسے کر رہے ہوتے ہیں، بار بار ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سکون کے منافی کیوں نہیں؟ یہ تو بلاولا سکون کے منافی ہونی چاہیے نا، اور آپ کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دلیل ہے، ہم پیش کرتے ہیں، سنن ابی داؤد میں 722 نمبر ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں 6175 نمبر حدیث ہے۔ مسند احمد کا حوالہ ساتھ میں ایک تو اس لیے دیا کہ مسند احمد یہ زیادہ یعنی بڑی کتاب ہے ابو داؤد کے مقابلے میں، اگرچہ صحیح ستہ میں سنن ابی داؤد ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ استاذ ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے، تو ان کی کتاب کو اس حوالے سے فوقیت حاصل ہے، ان کی کتاب کا حوالہ پہلے دیا جائے۔ دوسرا، اس کی سند میں امام زہری رحمہ اللہ یہاں چونکہ مدلس ہیں اور عن سے بیان کر رہے ہیں، مسند احمد میں سماع کی تصریح بھی موجود ہے تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے، تو مسند احمد کا حوالہ بھی ہم نے ساتھ ہی دے دیا۔ تو یہ حدیث بالکل سند کی صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں دلیل ہمارے پاس تو ہے اور ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں، ہمارے حنفی بھائی حالانکہ یہ صریح دلیل ہے لیکن اس کو پیش نہیں کر سکتے ایک مجبوری کی وجہ سے۔ کیا ہم بتاتے، پہلے وہ میں الفاظ پیش کرتا ہوں جو الفاظ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ عیدین کی جو زائد تکبیریں ہیں ان میں بھی رفع الیدین کیا جائے گا۔ وہ الفاظ یہ ہیں
کہ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے جو بھی تکبیر کہتے اس تکبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے، اور حتیٰ تنقضی صلاتہ، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی۔ نماز کے مکمل ہونے تک رکوع سے پہلے پہلے جو بھی تکبیر ہوتی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے۔ چونکہ نماز عید میں جو ہماری تکبیرات زائدہ ہیں وہ بھی رکوع سے پہلے پہلے ہی ہیں، لہٰذا ہر تکبیر میں رفع دین کرنی ہے، اور یہ سنن ابی داؤد میں 722 نمبر اور مسند احمد میں 6175 نمبر حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب یہ دلیل ہم پیش کرتے ہیں، ہماری دلیل ہے یہ، ہمارے حنفی بھائی اس حدیث کو پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اس سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع دین کرتے اپنے کندھوں کے برابر، پھر آپ رکوع میں جاتے پھر رفع دین کرتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے۔ یہ الفاظ جو حدیث میں موجود ہیں، اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ ثم اذا اراد ان يركع رفعهما حتى يكون حذو منكبيه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کا ارادہ کرتے پھر ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے کندھوں کے برابر۔ اسی طرح جب آپ رکوع سے اٹھتے تو رفعهما حتى يكون حذو منكبيه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر ہوتے۔ تو یہ الفاظ اس حدیث میں موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے حنفی بھائی اس حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کریں، حالانکہ یہ اکلوتی دلیل ہے یعنی پورے ذخیرہ حدیث میں یہی ایک اکلوتی دلیل ہے نماز عیدین کی زائد تکبیروں میں رفع دین کرنے کی، لیکن ہمارے حنفی بھائی اگر اس حدیث کو پیش کریں تو نماز کے رکوع والا اور رکوع سے سر اٹھانے والا اور تیسری رکعت والا رفع دین میں ان کے گلے پڑ جائے گا، حالانکہ وہ ان کی فقہ کے خلاف ہے، لہٰذا وہ اس حدیث کو پیش ہی نہیں کرتے۔ جب اس حدیث کو پیش نہیں کرتے تو وہ دلیل سے تہی دامن ہو جاتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نماز عید کی تکبیرات زائدہ میں آپ نے رفع دین کرنا ہے؟ کیا دلیل آپ کے پاس؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر ثابت کرنا ہے تو اسی حدیث سے، اس حدیث سے ثابت کریں گے تو رفع دین بھی ثابت ہو جائے گا، جو کہ فی الواقع ثابت ہی ہے۔ ہمارے حنفی بھائی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھ کر ان پر دل و جان سے انہیں تسلیم کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید الاضحیٰ ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ چند دن بعد، اور نماز عید الاضحیٰ کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے، خطبہ بھی مسلمان سنتے ہیں، خطبہ کے بعد دعا ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے اور اس کے بعد دعا ہے، جبکہ ہمارے احناف جو بھائی ہیں ان کے نزدیک دعا نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں اب یہ سارے حنفی بھائی ایسے کرتے ہیں یا نہیں، مجھے اس کا کوئی تجربہ یا مشاہدہ نہیں ہے، لیکن میں نے آج مولانا الیاس گھمن صاحب کا ایک کلپ سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ خطبہ عید کے بعد دعا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ سنت یہی ہے۔ ایک تو وہ کہتے کہ چلو دعا نہیں مانگنی یا اسے ضروری نہ سمجھتے یا ان کی عقل میں یہ بات نہ آتی، تو یہ تو ایک الگ بات تھی، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سنت طریقہ یہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دعا کی ہی نہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ خطبہ عید کے بعد دعا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور خطبہ دیں، اس کے بعد بس فارغ، دعا کا کوئی سلسلہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز جمعہ میں، کہتے ہیں نماز جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، لیکن عیدین میں خطبے کے بعد دعا نہیں ہوتی۔ یہ انہوں نے فرق بیان کیا ہے خطبہ جمعہ کا اور خطبہ عید کا۔ یہ 2 رکعت نماز ہوگی اور اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا۔ جمعے اور عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز میں فرق 2 ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، جمعہ میں پہلے خطبے ہوتے ہیں اور پھر نماز ہوتی ہے، اور عید الفطر عید الاضحیٰ میں پہلے عید کی نماز ہوگی اور اس کے بعد 2 خطبے ہوں گے، خطبہ 2 رکعت جمعہ اور اس کے بعد دعا۔ یہ عیدین کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے، عیدین میں 2 رکعت نماز پڑھ لی اور اس کے بعد خطبہ پڑھ لیا اور خطبے کے بعد بالکل فارغ ہو گئے، سنت طریقہ یہی ہے۔ حالانکہ پہلی بات جو انہوں نے کی کہ خطبہ جمعہ کے بعد نماز جمعہ کے بعد دعا ہوتی ہے،
یہ بات حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ نماز جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کی دعا کی ہو، مشترکہ یا اجتماعی دعا جس طرح کے رواج ہے، اس طرح نہیں کی۔ ہاں کوئی شخص کہہ دیتا ہے مجھے یہ مسئلہ ہے آپ دعا کر دیں، وہ خطبے میں کہہ دے تو خطبے میں کر دیں، وہ نماز کے بعد کہہ دے نماز کے بعد کر دیں، نماز سے پہلے کہہ دے تو نماز سے پہلے کر دیں، کسی وقت بھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن خطبہ جمعہ کے بعد، نماز جمعہ کے بعد کہنا کہ دعا مانگنا اجتماعی طور پر یہ مسنون ہے یا سنت ہے یا یہ طریقہ ہے اسلام کا، یہ قطعاً غلط ہے۔ ایسی کوئی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو نماز جمعہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسنون ہے۔ لیکن خطبہ عید کے بعد دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، آپ کا مبارک فرمان بھی ہے۔ لیکن مولانا الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں کہ خطبہ عید کے بعد کوئی دعا شعا نہیں، بس آپ نے اٹھ کے چلے جانا ہے۔ یہ بات حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری میں 981 نمبر حدیث ہے، 981 نمبر۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو آپ نے حکم فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ نماز عید کے لیے نکلیں، اور ایسی عورتیں جو خصوصی ایام میں ہوتی ہیں اور نماز نہیں پڑھتی، ان دنوں میں نماز کی چھٹی ہوتی، نماز منع ہوتی ہے، ایسی عورتیں بھی نکلیں ضروری طور پر۔ اور گھروں میں جو پردہ دار جوان لڑکیاں ہیں وہ بھی نکلیں۔ اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے چادر نہیں ہے تو دوسری عورت جو اس کو چادر اڑائے، اپنی چادر میں ہی اس کو بڑی چادر میں لپیٹ لے اور دونوں پھر چلی جائیں، یعنی لازمی جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی تو نماز عید کے لیے ان کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْحُجَّجُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں، ان کے اجتماع میں شامل ہوں گی۔ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وہ مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہوں گی یعنی خطبہ سنیں گی، اور ان کی دعا میں شامل ہوں گی۔ وَدَعْوَتَهُمْ، ان کی دعا میں بھی شامل ہوں گی۔ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ، ہاں نماز پڑھتے وقت ان کی نماز کی جگہ سے وہ الگ رہیں گی، نماز کی جگہ سے الگ بیٹھیں گی، لیکن خطبہ میں شامل ہو جائیں گی، آواز انہیں آتی ہوگی، اور دعا میں شامل ہو جائیں گی۔ اب یہاں دعوتن کا لفظ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ دعوتن کا معنی چلو دعا بھی ہوتا ہے لیکن واضح و نصیحت بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ کو ایک صریح حدیث پیش کرتے ہیں، بالکل یہی جو صحیح بخاری کی حدیث تھی صحیح مسلم میں بھی ہے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، نماز سے الگ رہیں گی اور خیر کو حاضر ہوں گی یعنی خطبے کو حاضر ہوں گی، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعوتن کا لفظ چونکہ ایک عام سا لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دعوتن کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے کہ دعوتن کا معنی واضح و نصیحت ہو۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں اگر یہاں تک ہوتا تو بات شاید بن جاتی، لیکن سنن کبریٰ بہقی میں یہی حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی سند سے لے کر آئے، جب یہی حدیث صحیح بخاری اور مسلم والی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی تو اس میں الفاظ کیا ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فَأَمَّا الْحُجَّجُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدُعَاءَهُمْ، کہ جو حیض والی عورتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کیوں نکلنے کا حکم دیا گیا کہ وہ حیض والی عورتیں مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہوں گی اور ان کی دعا میں شامل ہوں گی۔ یہ سنن کبریٰ بہقی میں 6238 نمبر حدیث ہے، یعنی 6238 نمبر حدیث ہے، اور یہی صحیح بخاری والی حدیث کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے نقل کیا ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے آخر میں فرماتے بھی ہیں اخرجہ البخاری فی صحیح عن محمد بن المثنى عن ابن ابی عدی عن ابن عون، کہ عبداللہ بن عون سے میں نے یہ حدیث بیان کی ہے، میرے جو عبداللہ بن عون سے بیان کرنے والے میری سند میں راوی عبد الوہاب ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عون سے ابن ابی عدی والی روایت نقل کی ہے، یعنی سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور ہے، کچھ سند کا کچھ ٹکڑا، یعنی پیچھے جو ٹکڑا ہے ابن عون سے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اور ہے، میرا اور ہے، لیکن یہی حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں پیش کی، تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی اپنی سند سے پیش کی، تو اس میں دعوتن کی تفسیر تو الاحادیث تفسر بعضها بعضا،
احادیث ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، تو دعوت ان کا جو لفظ آیا تھا صحیح بخاری وغیرہ میں، تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے جب نقل کیا تو اس حدیث میں یہ الفاظ آ گئے کہ وَدُعَاءَهُمْ، کہ دعوت المسلمین سے مراد دعاء المسلمین ہے، کہ مسلمانوں کا خطبہ بھی سنیں گی اور مسلمانوں کی دعا میں بھی شامل ہو جائیں گی۔ تو ایسی عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی جو ایام مخصوصہ میں ہوں، لیکن دعا تو کر سکتی ہیں۔ تو دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ نماز عید میں جب اجتماع ہوتا ہے تو پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر خطبے کا اجتماع ہے، تو اس خطبے کے آخر میں دعا کی جائے، سارے مسلمان مل کر جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے جو ہے خطے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے جو ہے مسلمان بھائیوں کے لیے سب مل کر دعا کریں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ نماز عید کے بعد دعا یا خطبہ عید کے بعد دعا نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور اسے ہی سنت قرار دینے پر پھر جو زور لگانا، الٹا یہ کہہ دینا کہ سنت یہی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔